अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम अज़ीज़ बहनों को, काबिल सद एहतराम बहनों को, बेटियों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला हम सबको सेहत, सलामती और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया आखिरत में हमारे साथ बेहतरीन मामले फरमाए और हमारा हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हमारा पारा नंबर 24 शुरू होगा। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। पारा नंबर 24 हमारा और सूरह ज़ुमर ही अभी हमारे साथ है। इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन अज़लमु मिम्मन कज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअ अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल काफ़िरीन वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा शुरू करते हैं। फिर उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा और जब सच्चाई उसके सामने आई तो उसे झुठला दिया। क्या ऐसे लोगों के लिए जहन्नुम में कोई ठिकाना नहीं है? और जो शख्स सच्चाई लेकर आया और जिन्होंने इसको सच माना वही अजाब से बचने वाले हैं। यहाँ पे जो अल्लाह ने फरमाया पहली आयत में कि उससे बड़ा जालिम कौन है, अल्लाह पर झूठ बांधे तो यानी इस बात का दावा करे कि अल्लाह की औलाद है या इसका शरीक है या इसकी बीवी है, इस हाल में कि वो इन सब चीज़ों से पाक है। और दूसरी बात अल्लाह ने क्या फरमाई कि ऐसे लोगों के लिए क्या जहन्नुम में कोई ठिकाना नहीं है। और ये कि ये दीन जो पेश किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें तौहीद है, अहकाम व फ़राइज़ हैं, मुहर्रमात से इज्तनाब है, मोमिनीन के लिए खुशखबरी और काफिरों के लिए वईदें हैं। ये दीन और शरीयत जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, इसे वो झूठा बतलाए। तो ये जो बात है कि इससे पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं जो सच्चा दीन लेकर आए। बाज़ के नज़दीक आम है और इससे हर वो शख्स मुराद है जो तौहीद की दावत देता है और अल्लाह की शरीयत की तरफ लोगों की रहनुमाई करता है। बाज़ इससे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मुराद लेते हैं जिन्होंने सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और उन पर ईमान लाए। और बाज़ ने इसे भी आम रखा जिसमें सब मोमिन शामिल हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर ईमान रखते हैं और आपको सच्चा मानते हैं। ये मुफस्सिरीन की राय जो है वो मैंने आपके सामने रखी है। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि इन्हें अपने रब के यहाँ वो सब कुछ मिलेगा जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। ये है नेकी करने वालों की जज़ा, ताकि जो बदतरीन अमाल उन्होंने किए थे उन्हें अल्लाह इनके हिसाब से साकत कर दे और जो बेहतरीन अमाल वो करते रहे उनके लिहाज से उनको अजर अता फरमाए। यानी अल्लाह ताला इनके गुनाह भी माफ़ फरमा देगा, इनके दर्जे भी बुलंद फरमाएगा, क्योंकि हर मुसलमान की अल्लाह से यही ख्वाहिश होती है। इलावा अज़ीम जन्नत में जाने के बाद हर मतलूब चीज़ भी मिलेगी। और आगे अल्लाह ने फरमाया कि ये जज़ा है मुहसिनीन की। तो मुहसिनीन का एक मफ़हूम तो यह है जो नेकियां करने वाले हैं, दूसरा वो जो इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करते हैं। जैसे कि हदीस में एहसान की तारीफ़ फरमाई गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम इसे देख रहे हो। अगर ये तसव्वुर मुमकिन ना हो तो ये ज़रूर जहन में रहे कि वो तुम्हें देख रहा है। तीसरा, जो लोगों के साथ उसने सलूक और अच्छा बर्ताव करते हैं। चौथा, हर नेक अमल को अच्छे तरीके से खुशू हुजूर से और सुन्नत नबी के मुताबिक करते हैं। ये वो लोग हैं जो जिनको अल्लाह ने मुहसिनीन फरमाया है।
آگے اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ تو یہ جو مراد ہے اس سے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہے، بعض کے نزدیک یہ عام ہے، تمام انبیاء علیہم السلام اور مومنین اس میں شامل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ کا حامی و ناصر ہو تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ ان سب کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے۔ اور جو اس گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لگا دے، اور جو اس کو ہدایت سے نکال کر گمراہی کے گڑھے میں ڈال دے، یعنی ہدایت و گمراہی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے ہدایت سے نواز دے۔ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے پوچھو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان سے صاف کہو کہ اے میری قوم کے لوگوں تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ واقعی وہ اللہ کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتے، البتہ وہ سفارش کریں گے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ میرے معاملات میں اللہ ہی کافی ہے۔ جب سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے تو پھر دوسروں پر بھروسہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے اہل ایمان صرف اس پر توکل کرتے ہیں، اس کے سوا کسی پر ان کا اعتماد نہیں ہے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا نا اللہ نے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم میری اس دعوت توحید کو قبول نہیں کرتے جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، تم اپنی اس حالت پر قائم رہو جس پر تم ہو، اور میں اس حالت پر رہتا ہوں جس پر مجھے اللہ نے رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ واضح کر دیں گے کہ حق پر کون ہے باطل پر کون۔ اس سے مراد دنیا کا عذاب ہے، جیسا کہ غزوہ بدر میں ہوا، کافروں کے 70 آدمی قتل اور 70 ہی آدمی قید ہوئے، حتیٰ کہ فتح مکہ کے بعد غلبہ بھی مسلمانوں کو حاصل ہو گیا، جس کے بعد کافروں کے لیے سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ باقی نہ رہا۔ اور اس سے مراد عذاب جہنم ہے جس سے کافر ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سب انسانوں کے لیے کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے، اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کا اس کفر پر اصرار بڑا گراں گزرتا تھا۔ اس میں آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کا کام صرف اس کتاب کو بیان کر دینا ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، ان کی ہدایت کے آپ مکلف نہیں ہیں۔ اگر وہ ہدایت کا راستہ اپنا لیں گے تو اس میں انہی کا فائدہ ہے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو خود ہی نقصان اٹھائیں گے۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو بھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ یہ وفات کبریٰ ہے کہ روح قبض کر لی جاتی ہے، واپس نہیں آتی، لیکن جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا تو سونے کے وقت ان کی روح بھی قبض کر کے انہیں وفات صغریٰ سے دوچار کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہی وفات کبریٰ جس کا بھی ذکر کیا گیا کہ اس میں روح روک لی جاتی ہے، یعنی جب تک ان کا وقت موعود نہیں آتا اس وقت تک ان کی روحیں واپس ہوتی رہتی ہیں۔ یہ روح کا قبض اور اس کا ارسال اور توفیٰ اور احیاء، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور قیامت والے دن وہ مردوں کو بھی یقیناً زندہ فرمائے گا۔ کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے؟ ہاں ان کے اختیار میں کچھ ہو نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہوں۔
کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ یعنی شفاعت کا ایک اختیار تو کجا، انہیں تو شفاعت کے معنی اور مفہوم کا بھی نہیں پتہ، کیونکہ وہ پتھر ہیں یا بے خبر۔ یعنی شفاعت کی تمام اقسام کا مالک صرف اللہ ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کی نہیں کر سکے گا، پھر صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کیوں نہ کی جائے تاکہ وہ راضی ہو جائے اور شفاعت کے لیے کوئی سہارا ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکا یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ یہ بات قریب ساری دنیا کے مشرکانہ ذوق رکھنے والے لوگوں میں مشترک ہے، یعنی کامن فیکٹر ہے یہ سب شرک کرنے والوں کا۔ حتیٰ کہ مسلمانوں میں بھی جن بدقسمتوں کو یہ بیماری لگ گئی ہے وہ بھی اس عیب سے خالی نہیں ہے، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ اکیلے اللہ کا ذکر کیجئے تو ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، کہتے ہیں ضرور یہ شخص بزرگوں اور اولیاء کو نہیں مانتا، جبھی تو بس اللہ ہی اللہ کی باتیں کیے جاتا ہے، اور اگر دوسروں کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں کی کلی کھل جاتی ہے اور بشاشت سے ان کے چہرے دمکنے لگتے ہیں۔ خدایا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ یہ پیچھے گزری ہے نا بات کہ وہ زمین پر جو ہے وہ مال و دولت جمع کر لیں گے لیکن پھر بھی وہ قبول نہیں ہوگا، اور اسی طرح سورہ آل عمران میں گزرا نا پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ زمین پر سونا بھی بدلے میں دے دیں تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہاں معاوضہ قبول کیا ہی نہیں جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان عذاب کی شدت، اس کی ہولناکیاں، اس کی انواع و اقسام بیان کی ہیں کہ کبھی ان کے گمان میں نہ آئی ہوں گی۔ یعنی دنیا میں جن گناہوں کا، نافرمانیوں کا، غلطیوں کا وہ ارتکاب کرتے رہے تھے اس کی سزا ان کے سامنے آ جائے گی، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جسے وہ دنیا میں ناممکن سمجھتے تھے، اس لیے اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت سے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپھار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی نعمت ملتے ہی سرکشی اور طغیانی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے انسان، اور کہتا ہے کہ اس میں اللہ کا کیا احسان، یہ تو میری اپنی دانائی کا نتیجہ ہے، یا جو علم و ہنر میرے پاس ہے اس کی بدولت یہ نعمتیں حاصل ہوئی ہیں، یا مجھے معلوم تھا کہ دنیا میں یہ چیزیں مجھے ملیں گی کیونکہ اللہ کے ہاں میرا مقام بہت بلند ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی بات ان سے پہلے گزرے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے جو بھی ظالم ہے وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی بات وہ نہیں جو تو سمجھ رہا ہے، بلکہ یہ نعمتیں تیرے لیے امتحان اور آزمائش ہیں کہ تو شکر کرتا ہے یا کفر، اس بات سے کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، جس طرح قارون نے بھی کہا تھا، لیکن بالآخر وہ اپنے خزانوں سمیت زمین میں دسا دیا گیا۔ اور برائیوں سے مراد جو ہے وہ برائیوں سے مراد ان کی برائیوں کی جزا ہے، ان کو گناہوں کی جزا بھی کہا گیا، ورنہ برائی کی جزا برائی نہیں ہے۔ یہ کفار مکہ کو تنبیہ ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، یہ بھی گزشتہ قوموں کی طرح قحط، قتل،
وغیرہ سے دوچار ہوئے، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ان عذابوں کو یہ نہیں روک سکے۔ اچھا جی، اور آگے اللہ تعالیٰ نے رزق کے متعلق فرمایا کہ رزق کی کشادگی اور تنگی میں بھی اللہ کی توحید کے دلائل ہیں، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں صرف اسی کا حکم اور تصرف چلتا ہے، اسی کی تدبیر کارگر ہے، اسی لیے وہ جس کو چاہتا ہے رزق فراواں سے نواز دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے فقر اور تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ کے ان فیصلوں میں جو اس کی حکمت اور مشیت پر مبنی ہوتے ہیں، کوئی دخل انداز ہو سکتا ہے، نہ ان میں رد و بدل کر سکتا ہے۔ تاہم یہ نشانیاں صرف اہل ایمان ہی کے لیے ہیں، کیونکہ وہی ان پر غور و فکر کر کے ان سے فائدہ اٹھاتے اور اللہ کی مغفرت حاصل کرتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور و رحیم ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، مطیع بن جاؤ اس کے، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی۔ کتاب اللہ کے بہترین پہلو کی پیروی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے آدمی ان کی تعمیل کرے، جن کاموں سے اس نے منع کیا ان سے بچے، اور مثالوں اور قصوں میں جو کچھ اس نے ارشاد فرمایا اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرے، بخلاف اس کے جو شخص حکم سے منہ موڑتا ہے اور منع کی ہوئی چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے اور اللہ کے وعظ و نصیحت سے کوئی اثر نہیں لیتا، وہ کتاب اللہ کے بدترین پہلو کو اختیار کرتا ہے، یعنی وہ پہلو اختیار کرتا ہے جسے کتاب اللہ بدترین قرار دیتی ہے۔ قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا، یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ یعنی عذاب آنے سے قبل توبہ اور عمل صالح کا اہتمام کر لو، کیونکہ جب عذاب آئے گا تو اس کا تمہیں علم و شعور بھی نہیں ہوگا، اور اس سے مراد دنیاوی عذاب ہے۔ اللہ کی اطاعت یعنی قرآن اور اس پر عمل کرنے میں کوتاہی ہے، اور اللہ کا قرب اور اس کا جوار یعنی جنت طلب کرنے میں کوتاہی ہے، یعنی اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں شرک اور گناہوں سے نافرمانیوں سے بچ جاتا۔ یہ اس طرح ہی ہے جیسے دوسرے مقام پر مشرکین کا قول نقل کیا گیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ ان کا یہ قول جو ہے وہ بہت ہی عجیب اور اللہ پر بہتان ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے جواب میں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے جواب میں کیا فرمائے گا؟ کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، ان کو نہ کوئی گزند پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی حق کا انکار کرنا، اللہ کا حدیث مبارکہ میں کہ اللہ کی طرف سے پیش کیے گئے حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر یعنی کمتر سمجھنا کبر ہے، اور اللہ کی اطاعت سے کبر یا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر کامیابی کیا ہے؟ شر سے بچ جانا اور خیر سعادت سے ہمکنار ہو جانا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو اس کامیابی کی سعادت کی وجہ سے نجات عطا فرما دے گا جو اللہ کے ہاں ان کے لیے پہلے سے ثبت ہے، اور وہ دنیا میں جو کچھ چھوڑ آئے ہیں اس پر انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، وہ چونکہ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ ہوں گے، اس لیے انہیں کسی بات کا غم نہیں ہوگا۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو اللہ کے آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پھر کیا اے جاہلو
تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے تمام انبیاء کی طرف یہی وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ مقالید یعنی چابیاں، مقلید کی جمع ہے، اور بعض مفسرین نے اس سے خزانے مراد لیے ہیں۔ مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے، یعنی تمام معاملات کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور کامل خسارہ اس سے مراد ہے کیونکہ اس کفر کے نتیجے میں وہ جہنم میں چلے گئے۔ وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ زمین اور آسمان پر اللہ تعالیٰ کے کامل اقتدار اور تصرف کی تصویر کھینچنے کے لیے مٹھی میں ہونے اور ہاتھ پر لپٹے ہونے کا استعارہ فرمایا گیا ہے۔ جس طرح ایک آدمی کسی چھوٹی سی گیند کو مٹھی میں دبا لیتا ہے اور اس کے لیے ایک معمولی کام ہے، یا ایک شخص ایک رومال کو لپیٹ کر ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کے لیے یہ کوئی زحمت طلب کام نہیں ہوتا، اسی طرح قیامت کے روز تمام انسان جو آج اللہ کی عظمتوں کی بڑائی کا اندازہ کرنے سے قاصر ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ زمین اور آسمان اللہ کے دستے قدرت میں ایک حقیر گیند اور ایک ذرا سے رومال کی طرح ہیں۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس کے متعلق بھی حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، انا المالکو این ملوک الارض، میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ آج کہاں ہیں؟ اور اس طرح جو پہلا سور پھونکا جائے گا جس سے سب کی موت واقع ہو جائے گی، بعض کے نزدیک یہی پہلا سور ہے، اسی سے اولاً سخت گھبراہٹ طاری ہوگی اور پھر سب کی موت واقع ہو جائے گی۔ اور بعض مفسرین نے ان سور پھونکنے کے جو مراحل ہیں، پہلا جو ہے نفخۃ الفنا ہے، دوسرا نفخۃ البعث ہے، اور تیسرا نفخۃ الصاعق ہے، اور چوتھا نفخۃ القیام لرب العالمین ہے۔ اور یعنی جن کو اللہ چاہے گا ان کو موت نہیں آئے گی، جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اور بعض کہتے ہیں کہ عرش اٹھانے والے فرشتے اور جنت و جہنم پر مقرر داروغے۔ اور بہرحال مفسرین کہتے ہیں کہ اس سور پھونکے جانے سے سب زندہ ہو کر میدان محشر میں، یعنی چوتھا سور جو پھونکا جائے گا، زندہ ہو کر میدان محشر میں رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے جہاں حساب کتاب ہوگا۔ اور زمین جو اللہ کے نور سے چمک اٹھے گی، اس نور سے بعض نے عدل اور بعض نے حکم مراد لیا ہے، لیکن اسے حقیقی معنوں پر محمول کرنے میں کوئی چیز معنی نہیں ہے، کیونکہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اور نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میرا پیغام اپنی اپنی امتوں کو پہنچا دیا تھا، یا یہ پوچھا جائے گا کہ تمہاری امتوں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا، اسے قبول کیا یا اس کا انکار کیا؟ امت محمدیہ کو بطور گواہ لایا جائے گا جو اس بات کی گواہی دے گی کہ تیرے پیغمبروں نے تیرا پیغام اپنی اپنی قوم یا امت کو پہنچا دیا تھا، جیسا کہ تو نے ہمیں اپنے قرآن کے ذریعے سے ان امور پر مطلع فرمایا تھا۔ اور پھر یہ کہ کسی کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی اور کسی کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی، یعنی اس کو کسی کاتب، حاسب اور گواہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ اعمال نامے اور گواہ صرف بطور حجت اور قطع معذرت کے ہوں گے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں نا، وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا،
یہ سورہ زمر کا نام بھی اس میں آ گیا۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے، یعنی جہنم میں جانے والے لوگوں سے، کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ زمر جو ہے وہ گروہ یا جماعت اس سے مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ کافروں کو جہنم کے گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا اور ان کے پہنچتے ہی فوراً جہنم کے ساتوں دروازے کھول دیے جائیں گے تاکہ سزا میں تاخیر نہ ہو۔ یعنی جس طرح دنیا میں بحث و تکرار اور مناظرہ کرتے تھے وہاں سب کچھ آنکھوں کے سامنے جس طرح دنیا میں بحث و تکرار اور مناظرے کرتے تھے وہاں سب کچھ آنکھوں کے سامنے آ جانے کے بعد کسی قسم کے بحث مباحثے کی گنجائش ہی باقی نہ رہے گی، اس لیے اعتراف کیے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ اور یہ کہ جو ہے اللہ نے پیغمبروں کی تکذیب یعنی ان کو جھٹلانے اور پیغمبروں کی مخالفت اور اس دشمنی کی وجہ سے جس کے ہم مستحق تھے جب کہ ہم نے حق سے گریز کر کے باطل کو اختیار کیا، یہ وہ لوگ کہیں گے جو سرکش ہیں اور جو عذاب ہیں کہ اس لیے ہمیں عذاب ملا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، کہ جو لوگ ہیں نافرمانی سے پرہیز کرنے والے، تقویٰ کرنے والے، انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ یعنی اہل ایمان و تقویٰ بھی گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، پہلے مقربین پھر ابرار، اس طرح درجہ بدرجہ ہر گروہ ہم مرتبہ لوگوں پر مشتمل ہوگا۔ مثلاً انبیاء علیہم السلام کے ساتھ صدیقین، شہداء اپنے ہم جنسوں کے ساتھ، علماء اپنے ہم جنسوں کے ساتھ، یعنی ہر صنف اپنی ہی صنف یا اس کی مثل کے ساتھ ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک ریان ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اسی طرح دوسرے دروازوں کے بھی نام ہوں گے جیسے باب الصلاۃ، باب الصدقہ، باب الجہاد وغیرہ۔ ہر دروازے کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہوگی، اس کے باوجود یہ بھرے ہوئے ہوں گے۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ جنت میں سب سے پہلے جانے والے گروہ کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح، دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پر چمکنے والے ستاروں میں سے روشن ترین ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ جہنم میں وہ بول و براز وغیرہ سے پاک ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی اور ان کی انگوٹھیوں میں خوشبودار لکڑی ہوگی، ان کی بیویاں حور العین ہوں گی، ان کا قد آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ ہوگا۔ وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنایا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے رب العالمین کے لیے۔ یعنی قضاء الہی کے بعد جب اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر و شرک جہنم میں جائیں گے تو فرشتے عرش الہی کو گھیرے ہوئے اس کی تسبیح اور تحمید میں مصروف ہوں گے۔ اور یہاں حمد کی نسبت کسی ایک مخلوق کی طرف نہیں کی گئی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز یعنی زبان رکھنے والی اور زبان نہ رکھنے والی کی زبان پر حمد الہی کے
ترانے ہوں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ پارہ نمبر 24 ہمارا چل رہا ہے، اور اس میں بھی ہم نے ختم کی تھی، مکمل فرمائی کی ہے سورہ زمر، اور اب ہماری سورہ مومن شروع ہو رہی ہے۔ سورہ مومن کی جو آیات ہیں کل 85 یعنی 85 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ سورہ مومن بھی مکی ہے۔ تو انشاءاللہ اسے شروع کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 24 جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، صدق اللہ العظیم۔ حامیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تنزیل الکتاب، نازل کرنے والا اللہ کا، تنزیل کے جو ہے منزل کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں، اور نازل کرنے والا رب کیا ہے؟ جو غالب ہے، اس کی قوت اور غلبے کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا، علیم ہے، اس سے کوئی ذرہ تک پوشیدہ نہیں، چاہے وہ کتنے ہی دبیز کثیف پردوں میں چھپا ہوا ہو۔ اور پھر اللہ کیا ہے؟ گناہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنی بہت ہی شاندار، خوبصورت، بہترین جو ہیں اپنی صفات ذکر فرمائی ہیں یہاں پہ، جو کیا کرنے والا ہے؟ گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ گزشتہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور مستقبل میں ہونے والی کوتاہیوں پر توبہ قبول کرنے والا ہے، یا اپنے دوستوں کے لیے غافر ہے، اور کافر و مشرک اگر توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور ان کے لیے جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیں اور طغیانی اور نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کریں، یہ اللہ کے اس قول کی طرح ہی ہے، یعنی میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں غفور و رحیم ہوں اور میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ قرآن کریم میں اکثر جگہ یہ دونوں وصف یعنی دونوں صفات جو ہیں ساتھ ساتھ بیان کیے گئے ہیں، تاکہ انسان خوف اور رجا یعنی امید کے درمیان رہے، کیونکہ محض خوف ہی خوف انسان کو رحمت و مغفرت الہی سے مایوس کر سکتا ہے، اور نری امید گناہوں پر دلیر کر دیتی ہے۔ ذی الطول یعنی بڑا فراخی والا ہے، تونگری والا ہے۔ طول کے معنی یہ ہیں، یعنی وہی فراخی اور تونگری عطا کرنے والا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں انعام، اور اس کے معنی ہے انعام، یعنی اللہ اپنے بندوں پر انعام اور فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑنے سے کیا مراد ہے؟ اس جھگڑے سے مراد ناجائز اور باطل جھگڑا ہے جس کا مقصد حق کو جھٹلانا اور اس کی تردید ہے، ورنہ جس بحث اور مناظرہ کا مقصد حق کو پھیلانا، حق کو سمجھنا اور باطل کو جھٹلانا اور منکرین اور اعتراض کرنے والوں کے شبہات کا ازالہ ہو، وہ مذموم نہیں بلکہ نہایت محمود ہے اور اس کی تعریف کی گئی ہے، بلکہ اہل علم کو تو اس کی تاکید کی گئی ہے۔ اچھا جی، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ جو لوگ ہیں کافر و مشرک جو تجارت کرتے ہیں، اس کے لیے مختلف شہروں میں آتے جاتے اور کثیر منافع حاصل کرتے ہیں، یہ اپنے کفر کی وجہ سے جلد ہی اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ یہ مہلت ضرور دیے جا رہے ہیں، یعنی ان کو مہلت ضرور مل رہی ہے، لیکن انہیں مہمل نہیں چھوڑا جائے گا۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے، ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخرکار میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ واصل با جہنم ہونے والے ہیں۔
یعنی اپنے رسولوں سے ان قوموں نے جھگڑا کیا جس سے مقصد حق بات میں کیڑے نکالنا اور اسے کمزور کرنا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے باطل کے حامیوں کو، باطل کے سپورٹرز کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ پس تم دیکھ لو ان کے حق میں میرا عذاب کس طرح آیا اور کیسے انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا یا انہیں نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اور یہ کہ جس طرح پچھلی امتوں پر تیرے رب کا عذاب ثابت ہوا اور وہ تباہ کر دی گئیں، اگر یہ اہل مکہ بھی تیری تکذیب یعنی آپ کو جھٹلانے میں اور آپ کی مخالفت سے باز نہ آئے اور باطل کے لیے باطل کے حق میں کہہ لیں، بحث و مباحثہ کرنے کو ترک نہ کیا، نہ چھوڑا، تو یہ بھی اسی طرح عذاب الہی کی گرفت میں آ جائیں گے، پھر انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس میں ملائکہ مقربین کا ایک خاص گروہ کا تذکرہ ہے اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کی وضاحت ہے۔ یہ گروہ ہے ان فرشتوں کا جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو عرش کے ارد گرد ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح اور تحمید کرتے ہیں، یعنی نقائص سے اس کی تنزیہ، کمالات اور خوبیوں کا اس کے لیے اثبات اور اس کے لیے عجز اور تذلل یعنی ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ یہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے 4 ہیں، مگر قیامت والے دن کی تعداد 8 ہوگی۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے، اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان برائیوں سے۔ جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی ان سب کو جنت میں جمع فرما دے تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اور یہاں آخرت کی سزاؤں سے یا برائیوں کی جزا سے بچانا ہے، یعنی آخرت کے عذاب سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے کہ اس جیسی کوئی کامیابی نہیں اور اس کے برابر کوئی نجات نہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کے لیے 2 عظیم خوشخبریاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ فرشتے ان کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں، اور دوسری یہ کہ اہل ایمان کے خاندان جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ جواب ملے گا، یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ یہ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اہل جہنم جب اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جلتے دیکھیں گے تو اپنے آپ پر سخت ناراض ہوں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ تم پر ناراض ہوتا تھا جتنا تم آج اپنے آپ پر ہو رہے ہو۔ یہ اللہ کی اس ناراضگی ہی کا نتیجہ ہے کہ آج تم جہنم میں ہو۔ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اچھا، یہاں پیچھے آیا نا کہ 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دی ہے، تو 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی سے مراد وہی چیز ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے۔ یعنی 2 موتوں میں سے پہلی موت وہ نطفہ ہے جو باپ کی پشت میں ہوتا ہے، یعنی اس کے وجود سے پہلے اس کے عدم وجود کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور دوسری موت وہ ہے جس سے انسان اپنی زندگی گزار کر ہمکنار ہوتا ہے اور اس کے بعد قبر میں دفن ہوتا ہے۔ اور 2 زندگیوں میں سے پہلی زندگی یہ دنیاوی زندگی ہے جس کا آغاز ولادت سے اور اختتام وفات پر ہوتا ہے۔ دوسری زندگی وہ ہے جو قیامت والے دن قبروں سے اٹھنے کے بعد حاصل ہوگی۔ انہی 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا تذکرہ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے۔
وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ بس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یعنی بارش برساتا ہے جو سبب رزق ہے، گرمی اور سردی نازل کرتا ہے جس کا رزق کی پیدائش میں بڑا دخل ہے، اور یہ کہ اللہ کی اطاعت کی طرف جس سے ان کے دلوں میں آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے، احکام و فرائض الہی کی پابندی کرتے ہیں۔ یعنی جب سب کچھ اللہ ہی اکیلا کرنے والا ہے تو کافروں کو چاہیے کافروں کو چاہے کتنا بھی ناگوار گزرے، صرف اسی ایک اللہ کو پکارو، اس کے لیے عبادت و اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے، وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ روح سے مراد وہی ہے جو بندوں میں سے کسی کو رسالت کے لیے چن کر اس پر اللہ نازل فرماتا ہے۔ وحی کو روح سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس طرح روح میں انسانی زندگی کی بقا و سلامتی کا راز چھپا ہوا ہے، اسی طرح وحی سے بھی ان انسانی قلوب میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے جو پہلے کفر و شرک کی وجہ سے مردہ ہوتے ہیں۔ اور وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، یعنی زندہ کو قبروں سے باہر نکل کھڑے ہوں گے، اور اللہ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد قہار کی۔ کہا جائے گا آج ہر متنفس کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ یعنی یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا جب سارے انسان اس کے سامنے میدان حشر میں جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے کر کہے گا میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ جب کوئی نہیں بولے گا تو یہ جواب اللہ تعالیٰ خود ہی دے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ منادی کرے گا جس کے ساتھ ہی تمام کافر اور مسلمان بیک آواز یہی جواب دیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں، اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا۔ رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں آخرت کا بیان تھا، اب دنیا کے احوال یعنی حالات سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ذرا زمین میں چل پھر کر ان قوموں کا انجام دیکھیں جو ان سے پہلے اس جرم کی تکذیب میں ہلاک کی گئیں جس کا ارتکاب یہ کر رہے ہیں، اس حال میں کہ گزشتہ قومیں قوت و آثار میں ان سے کہیں بڑھ کر تھیں، لیکن جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو انہیں کوئی نہیں بچا سکا۔ اسی طرح تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے، اگر یہ آ گیا تو پھر تمہارا کوئی پشت پناہ نہ ہوگا۔ اور ان کی ہلاکت کی وجہ کیا بتائی گئی ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار، پیغمبروں کو جھٹلانا، اور اب سلسلہ نبوت و رسالت بند ہے۔ تاہم زمین و آسمان اور ہمارے اپنے نفس میں بے شمار آیات الہی یعنی اللہ کی نشانیاں بکھری اور پھیلی ہوئی ہیں۔ علاوہ ازیں واعظ و تذکیر اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے علماء اور داعیان حق ان کی وضاحت اور نشاندہی کے لیے موجود ہیں۔ اس لیے آج بھی جو آیات الہی سے لاپرواہی غفلت برتے گا اور دین اور شریعت کو چھوڑ دے گا، اس کا انجام مکذبین اور منکرین رسالت سے مختلف نہیں ہوگا۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، وہ ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ بینات سے مراد تین چیزیں ہیں، ایک ایسی نمایاں علامت و نشانیاں جو ان کے مامور من اللہ ہونے پر شاہد تھیں، یعنی انبیاء کرام کے اللہ کی طرف سے مقرر ہونے پر گواہ تھیں۔ دوسرے ایسی روشن دلیلیں جو ان کی پیش کردہ تعلیم کے حق ہونے کا ثبوت دے رہی تھیں۔
تیسرے، زندگی کے مسائل و معاملات کے متعلق ایسی واضح ہدایات جنہیں دیکھ کر ہر معقول آدمی یہ جان سکتا تھا کہ ایسی پاکیزہ تعلیم کوئی جھوٹا خود غرض آدمی نہیں دے سکتا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیاں نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کے سب لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کر دیتا ہوں اور پکار دیکھے جا اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں جب یہ بات آئی کہ فرعون مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو انہوں نے اللہ سے اس کے شر سے بچنے کے لیے دعا مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمن کا خوف ہوتا تو یہ دعا پڑھتے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم تجھ کو ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا کیا تم اس شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے آیا۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ اے میری قوم کے لوگو، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح، عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شاکی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل مصر کو سمجھا رہے ہیں کہ اے اہل مصر، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل تمہارے اسی علاقے میں جس میں تم آباد ہو حضرت یوسف علیہ السلام بھی دلائل اور براہین کے ساتھ آئے تھے جس میں تمہارے آباء و اجداد کو ایمان کی دعوت دی گئی تھی، لیکن تم ان پر بھی ایمان نہیں لائے اور ان کی دعوت میں شک و شبہ ہی کرتے رہے۔ یعنی تمہارا شیوا، تمہارا طریقہ زندگی ہی یہ ہے کہ ہر پیغمبر کو جھٹلایا جائے اور ہر پیغمبر کی مخالفت کی جائے، اس لیے سمجھتے تھے کہ اب کوئی رسول ہی نہیں آئے گا۔ اور اللہ اسی طرح گمراہی میں مبتلا ہونے والوں کو جس طرح تم مبتلا ہو، ہر شخص کو بھی گمراہ کرتا ہے جو نہایت کثرت سے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور اللہ کے دین، اس کی وحدانیت اور اس کے وعدوں میں شک کرتا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کی توحید اور اس کے احکام میں جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ ان کی اتنی گناہ گارانہ حرکت ہے کہ اللہ نہ صرف یہ کہ اللہ ناراض ہوتا ہے بلکہ اہل ایمان بھی اسے سخت ناپسند کرتے ہیں۔ فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بد عملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئی۔
یعنی شیطان نے فرعون کو اس طرح گمراہ کی رکھا کہ اس کے برے اعمال اسے اچھے نظر آتے رہے، اور سیدھے راستے سے وہ رکا رہا اور گمراہیوں کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتا رہا، اور بالآخر اس کا نتیجہ اس کے حق میں برا نکلا، اور آخر کار اپنے لشکر سمیت وہ پانی میں ڈبو دیا گیا۔ اور وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا، اے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ یعنی فرعون کی قوم میں سے ایمان لانے والا پھر بولا اور کہا کہ دعویٰ تو فرعون بھی کرتا ہے کہ میں تمہیں سیدھے راستے پر چلا رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرعون بھٹکا ہوا ہے، میں جس راستے کی نشاندہی کر رہا ہوں سیدھا راستہ ہے، اور وہ وہی راستہ ہے جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام تمہیں دعوت دے رہے ہیں۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے لیے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ ہو وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں جانتا تک نہیں، یعنی میرے علم میں بھی نہیں ہے کہ خدائی میں ان میں سے کوئی شریک ہے کہ نہیں ہے، لیکن حالانکہ میں تمہیں زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور خط سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں عنقریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص فرعون کی سلطنت میں اتنی اہم شخصیت کا مالک تھا کہ برے دربار میں فرعون کے رو در رو یہ حق گوئی کر جانے کے باوجود اعلانیہ اس کو سزا دینے کی جرت نہ کی جا سکتی تھی۔ اس وجہ سے فرعون اور اس کے حامیوں کو اسے ہلاک کرنے کے لیے خفیہ تدبیریں کرنی پڑیں، مگر ان تدبیروں کو بھی اللہ نے نہ چلنے دیا، اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ جنت میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے، ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے۔ وہ پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ جہنم کے اہلکار بولیں گے، پھر تو تم دعا ہی کرو، اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے۔ یعنی اہل جہنم اللہ سے فریاد کریں گے، لیکن اس فریاد کی وہاں سنوائی نہیں ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں ان پر حجت تمام کی جا چکی تھی۔ اب آخرت تو ایمان، توبہ اور عمل کی جگہ نہیں ہے، وہ تو دارالجزا ہے۔ دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا اس کا نتیجہ وہاں بھگتنا ہوگا۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی، اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند و حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ کسی سند اور حجت کے بغیر اللہ کے آیات میں جھگڑ رہے ہیں۔ گناہ سے مراد وہ چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہیں جو بتقاضۂ بشریت سرزد ہو جاتی ہیں، جن کی اصلاح بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دی جاتی ہے، یا استغفار بھی ایک عبادت ہی ہے،
اجر و ثواب کی زیادتی کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا ہے، یا مقصد امت کی رہنمائی ہے کہ وہ استغفار سے بے نیاز نہ ہوں۔ یقین جان ان کے دلوں میں کبر بڑھا ہوا ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اللہ انسان کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یعنی دیکھنے والا، بصارت رکھنے والا یکساں ہو جائے اور ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہریں، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یعنی دعائیں قبول کرنے کے جملہ اختیارات اللہ کے پاس ہیں، لہٰذا تم دوسروں سے دعائیں نہ مانگو، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں مجھے آپ کو کہ ہم اللہ سے ہی دعائیں کریں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے، تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے، وہ کائنات کا رب، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کو تم پکارو، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے، ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے۔ وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان تمام کیفیات اور اطوار سے گزارنے والا وہی چونکہ اللہ ہے انسان کو جس کا کوئی شریک نہیں، اور رحم مادر میں مختلف ادوار سے گزر کر باہر آنے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں، بعض بچپن میں، بعض جوانی میں، بعض بڑھاپے میں، بڑھاپا آنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ جس کی جتنی عمر اللہ نے لکھی ہے اس کو پہنچ جائے اور اتنی زندگی دنیا میں گزار لے۔ یعنی جب تم ان سارے اطوار اور مراحل پر غور کرو گے تو تم جان لو گے کہ تمہارا رب بھی ایک ہی ہے اور تمہارا معبود بھی ایک، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علاوہ ازیں یہ بھی سمجھ لو گے کہ جو اللہ یہ سب کچھ کرنے والا ہے، اس کے لیے قیامت والے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دینا بھی مشکل نہیں ہے، اور وہ یقیناً سب کو زندہ فرمائے گا۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں۔ جو لوگ اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے، اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے، اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہے اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے، کھوئے گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا۔ ان سے کہا جائے گا، یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے،
اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اب ہاں ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں، وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو، ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا، اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آگے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ ہمارا پارہ نمبر 24 جاری ہے، جو انشاءاللہ سورہ حامیم سجدہ کے 44-45 آیات پر مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ہم سورہ اب شروع کرنے لگے ہیں حامیم سجدہ۔ آیات اس کی کل 54 ہیں، 54، اور رکوع جو ہیں وہ 6 ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون، صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، یہ خدائے رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا۔ اس سورہ کا نام 2 لفظوں سے مرکب ہے، ایک حامیم، دوسرے سجدہ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جس کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے اور جس میں ایک مقام پر آیت سجدہ آئی ہے۔ زمانہ نزول اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ معتبر روایات کی روح سے اس کا زمانہ نزول حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے ہے۔ قدیم ترین سیرت نگار محمد بن اسحاق نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ قریش کے کچھ سردار مسجد حرام میں محفل جمائے بیٹھے تھے، اور مسجد کے ایک دوسرے گوشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف رکھتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت حمزہ ایمان لا چکے تھے۔ اس موقع پر عتبہ بن ربیعہ نے سرداران قریش سے کہا کہ صاحبو، اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں اور ان کے سامنے چند تجویزیں رکھوں، شاید کوئی ان میں سے کسی کو مان لے اور ہم بھی اسے قبول کر لیں، اور اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بھتیجے، یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے، اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تم کو اتنا کچھ دے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سے سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اگر اس سے اپنی بڑھائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں، کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہ کریں گے۔
اگر بادشاہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے تم خود دفع کرنے پر قادر نہیں ہو تو ہم بہترین طبیب بلواتے ہیں اور اپنے خرچ پر تمہارا علاج کرواتے ہیں۔ عتبہ یہ باتیں کرتا رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سنتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ابو الولید آپ کو جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا اب میری سنو۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسی سورہ کی تلاوت شروع کی اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے غور سے سنتا رہا۔ آیت سجدہ پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا، اے ابو الولید میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ عتبہ اٹھ کر سرداران قریش کی محفل کی طرف چلا تو لوگوں نے دور سے اس کو دیکھتے ہی کہا، خدا کی قسم عتبہ کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں ہے جسے لے کر یہ گیا تھا۔ پھر جب وہ آ کر بیٹھا تو لوگوں نے کہا، کیا سنا ہے؟ اس نے کہا، بخدا میں نے ایسا کلام سنا کہ کبھی اس سے پہلے نہ سنا تھا۔ خدا کی قسم نہ یہ شعر ہے، نہ سحر ہے، نہ کہانت۔ اے سرداران قریش میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کچھ رنگ لا کر رہے گا۔ فرض کرو اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے اور دوسرے اس سے نمٹ لیں گے، لیکن اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ سرداران قریش اس کی یہ بات سنتے ہی بول اٹھے، ولید کے ابا آخر کار اس کا جادو تم پر بھی چل گیا۔ عتبہ نے کہا، میری جو رائے تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی، اب تمہارا جو جی چاہے کرتے رہو۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے یعنی قرآن پاک جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے۔ یعنی اتنی تفصیل سے اللہ رب العالمین نے ہمیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اطاعات کیا ہیں اور نافرمانیاں کیا ہیں، ثواب والے دن ثواب والے لوگ کون سے کام کرتے ہیں اور عقاب والے کون سے، یہ حال ہے۔ یعنی اس کے الفاظ عربی ہیں جس کے معنی مفصل اور واضح ہیں، اور جو عربی زبان اس کے معنی مفاہیم اور اس کے اسرار و اسلوب کو جانتی ہے۔ ایمان اور اعمال صالح کے حاملین کو کامیابی اور جنت کی خوشخبری سنانے والا ہے یہ کلام پاک، یہ کتاب، اور مشرکین و مکذبین کو عذاب نار سے ڈرا دینے والی۔ یعنی غور و فکر اور تدبر کی نیت سے نہیں سنتے کہ جس سے انہیں فائدہ ہو، اسی لیے ان کی اکثریت ہدایت سے محروم ہے۔ کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے۔ تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے چلے جائیں گے۔ یعنی ہمارے اور تیرے درمیان ایسا پردہ حائل ہے کہ تو جو کہتا ہے وہ سن نہیں سکتے اور جو کرتا ہے اسے دیکھ نہیں سکتے، اس لیے تو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے اور ہم تجھے تیرے حال پر چھوڑ دیں۔ تو ہمارے دین پر عمل نہیں کرتا، ہم تیرے دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً بڑا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یعنی میرے اور تمہارے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے بجز وحی الہی کے، پھر یہ حجاب کیوں؟ علاوہ ازیں میں جو دعوت توحید پیش کر رہا ہوں وہ بھی ایسی نہیں کہ عقل و فہم میں نہ آ سکے، پھر اس سے لاپرواہی کیوں؟ اور یہ سورہ مکی ہے۔ زکوٰۃ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئی، اس لیے اس سے مراد یا تو صدقات ہیں جس کا حکم مسلمانوں کو مکے میں دیا جا رہا ہے، اور جس کا حکم مسلمانوں کو مکے میں دیا جاتا رہا، جس طرح پہلے صرف صبح و شام کی نماز کا حکم تھا، پھر ہجرت سے 1.5 سال قبل لیلۃ الاسراء کو 5 فرض نمازوں کا حکم ہوا، یا پھر زکوٰۃ سے مراد کلمہ شہادت ہے جس سے نفس انسانی شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین بنانے کے بعد اس میں آبادی کا انتظام کرنے کے بعد اس نے آسمان بنائے۔ یہاں پھر کا لفظ زمانی ترتیب کے لیے نہیں بلکہ بیانی ترتیب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بعد کے فکرے سے یہ بات جو وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ یعنی پہاڑوں کو زمین میں سے ہی پیدا کر کے ان کو اس کے اوپر گاڑ دیا تاکہ زمین ادھر یا ادھر نہ ڈولے۔ یہ اشارہ ہے پانی کی کثرت، انواع اقسام کے رزق، معدنیات اور دیگر اسی قسم کی اشیاء کی طرف۔ یہ زمین کی برکت ہے۔ کثرت خیر کا نام ہی برکت ہے۔ اور پھر یہ کہ زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات کی خوراک اس میں مقدر کر دی ہے یا بندوبست کر دیا ہے، اور رب کی اس تقدیر یا بندوبست کا سلسلہ اتنا وسیع ہے کہ کوئی زبان اسے بیان نہیں کر سکتی، کوئی قلم اسے لکھ نہیں سکتا اور کوئی کیلکولیٹر اسے گن نہیں سکتا۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ ہر زمین کے دوسرے حصوں میں پیدا نہیں ہو سکتی تاکہ ہر علاقے کی یہ مخصوص پیداوار ان علاقوں کی تجارت و معیشت کی بنیادیں بن جائیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آگے فرما برداروں کی طرح۔ ٹھیک 4 دن میں، یعنی پوچھنے والوں کو بتا دو کہ تخلیق کا یہ عمل ٹھیک 4 دن میں ہوا یا پورا یا برابر جواب ہے سائلین کے لیے۔ یہ آنا کس طرح تھا؟ یعنی زمین و آسمان کا وجود میں آنا، تو اس کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی۔ یہ دونوں اللہ کے پاس آئے جس طرح اس نے چاہا۔ بعض نے اس کا مفہوم لیا ہے کہ میرے حکم کی اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں۔ چنانچہ اللہ نے آسمان کو حکم دیا سورج، چاند اور ستارے نکال، اور زمین کو کہا نہریں جاری کر دے اور پھل نکال دے۔ یہ ابن کثیر کی تفسیر سے پتہ چل رہا ہے۔ یعنی خود آسمانوں کو یا ان میں آباد فرشتوں کو مخصوص کاموں اور اوراد و وظائف کا پابند کر دیا۔ یعنی مختلف قسم کے درود اور مختلف قسم کے وظائف جو ہیں وہ فرشتے اور مخصوص کام وہ کرتے ہیں۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد و سمود پر نازل ہوا تھا جب خدا کے رسول ان کے پاس آئے آگے اور پیچھے ہر طرف سے، اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ یعنی چونکہ تم ہماری طرح ہی کے انسان ہو اس لیے ہم تمہیں نبی نہیں مان سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو نبی بھیجنا ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا، نہ کہ انسانوں کو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زوراور۔ ان کو یہ نہ سوجا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زوراور ہے۔ وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ آخرکار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا سرسارن سے مراد سرتن آواز ہے، ایسی ہوا جس میں سخت آواز تھی، یعنی نہایت تند اور تیز ہوا جس میں آواز بھی ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سر سے مراد ہے جس کے معنی برد یعنی ٹھنڈک ہیں، یعنی ایسے پالے والی یعنی ٹھنڈی ہوا جو آگ کی طرح جلا ڈالتی ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ وہ ہوا ان تمام ہی باتوں سے متصف تھی۔
اور کیونکہ یہ ہوا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، بعض نے سخت، بعض نے گرد و غبار والے اور بعض نے نحوست والے دن اس سے مراد لی ہے۔ آخری ترجمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ ایام جن میں یہ سخت ہوا کا طوفان جاری رہا ان کے لیے منحوس ثابت ہوئے، اور ان کو توحید کی دعوت، اس کے دلائل ان کے سامنے واضح کیے، اور ان کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر حجت تمام کر دی۔ رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا بنا رہنا ہی پسند کیا۔ آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور ذرا اس وقت کا خیال کرو، یعنی جو قوم سمود تھی تو ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر حجت تمام کی، انہوں نے مخالفت کی اور جھٹلا دیا پیغمبر کو، حتیٰ کہ سونٹنی تک کو ذبح کر ڈالا جو بطور معجزہ ان کی خواہش پر چٹان سے ظاہر کی گئی تھی اور پیغمبر کی صداقت کی دلیل تھی۔ اور صاعقہ عذاب شدید کو کہتے ہیں۔ ان پر یہ سخت عذاب چنگاڑ اور زلزلے کی صورت میں آیا جس نے انہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا۔ اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں اور پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا۔ پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنی جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اسی خدا نے گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے۔ یعنی جب مشرکین اور کفار دیکھیں گے کہ خود ان کے اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں تو عذرۂ تعجب یا بطور عتاب اور ناراضگی کے ان سے یہ کہیں گے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن انسانی اعضاء کے گواہی دینے کا ذکر اس سے قبل سورہ نور، سورہ یاسین میں بھی گزر چکا ہے، اور صحیح احادیث میں بھی اسے بیان کیا گیا۔ مثلا جب اللہ کے حکم سے انسانی اعضاء بول کر بتلائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم گناہ کا کام کرتے ہوئے لوگوں سے تو چھپنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا کہ تمہارے خلاف خود تمہارے اپنے اعضاء بھی گواہی دیں گے کہ جن سے چھپنے کی تم ضرورت محسوس کرتے۔ اس کی وجہ انکار اور اس پر عدم یقین تھا، اس لیے تم اللہ کی حدیں توڑنے اور اس کی نافرمانی کرنے میں بے باک یعنی بے خوف تھے۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا، اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز کچھ نما بنا کر دکھاتے تھے۔ آخرکار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا۔ یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے۔ یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں حلل ڈالو، شاید کہ اسی طرح تم غالب آ جاؤ۔ یعنی ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ لا تسمعوا، اس کے معنی کہ اس کی اطاعت نہ کرو، اور یعنی شور کرو، تالیاں سیٹیاں بجاؤ، چیخ چیخ کر باتیں کرو تاکہ حاضرین کی کانوں میں قرآن کی آواز نہ جائے اور ان کے دل قرآن کی بلاغت اور خوبیوں سے متاثر نہ ہوں۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ اس کا مفہوم واضح ہے کہ گمراہ کرنے والے شیاطین ہی نہیں ہوتے، انسانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد شیاطین کے زیر اثر لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتی ہے۔ تاہم بعض نے جن سے ابلیس اور انسان سے قابیل مراد لیا ہے، جس نے انسانوں میں سب سے پہلے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر کے ظلم اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، اور حدیث کے مطابق قیامت تک ہونے والے ناجائز قتلوں کے گناہ کا حصہ بھی اس کو ملتا رہے گا۔ اور وہ کہیں گے نا کہ ہمیں دکھا وہ لوگ تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے
روند ڈالیں تو اس طرح ہم انہیں خوب ذلیل و رسوا کریں۔ جہنمیوں کو اپنے لیڈروں پر اس لیے غصہ ہوگا اس کی تشفی کے لیے وہ یہ کہیں گے، ورنہ دونوں ہی مجرم ہیں اور دونوں ہی یکساں جہنم کی سزا بھگتیں گے۔ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یعنی محض اتفاقاً کبھی اللہ کو اپنا رب کہہ کر نہیں رہ گئے اور نہ اس غلطی میں مبتلا ہوئے کہ اللہ کو اپنا رب کہتے بھی جائیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو اپنا رب بناتے بھی جائیں، بلکہ ایک مرتبہ یہ عقیدہ قبول کرنے کے بعد پھر ساری عمر اس پر قائم رہے، اس کے خلاف کوئی دوسرا عقیدہ اختیار نہ کیا، نہ اس عقیدے کے ساتھ کسی باطل عقیدے کی آمیزش کی، اور اپنی عملی زندگی میں بھی عقیدہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے۔ یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو، خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تمنا تم کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ یعنی سخت سے سخت حالات میں بھی ایمان و توحید پر قائم رہے، جس سے انحراف نہیں کیا۔ بعض نے استقامت کے معنی اخلاص کیے ہیں، یعنی صرف ایک اللہ ہی کی عبادت و اطاعت کی، جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے ایسی بات بتلا دیں کہ آپ کے بعد کسی سے مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر استقامت اختیار کر۔ یعنی موت کے وقت بعض کہتے ہیں فرشتے یہ خوشخبری جو ہے وہ تین مقامات پر دیتے ہیں، ایک موت کے وقت، دوسرا قبر میں، اور تیسرا قبر سے دوبارہ اٹھنے کے وقت، یعنی آخرت میں پیش آنے والے حالات کا اندیشہ، اور دنیا میں مال و اولاد جو چھوڑ آئے ہو ان کا غم نہ کرو۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ خود بھی ہدایت یافتہ، دین کا پابند اور اللہ کا مطیع ہے، یعنی اللہ کا فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ نیکی اور بدی یکساں نہیں ہوتی سے مراد یہ ہے، یعنی نیکی اور بدی جو ہیں وہ برابر نہیں ہوتی، ان میں بہت عظیم فرق ہے۔ اور پھر یہ کہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو، یعنی برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ، زیادتی کا بدلہ عفو کے ساتھ، یعنی درگزر کے ساتھ، اگنور کرنے کے ساتھ چیزوں کو، دوسروں کے زیادتیوں کو، پھر غضب کا صبر کے ساتھ، اور بہودیوں کا جواب چشم پوشی کے ساتھ، اور مکروہات یعنی ناپسندیدہ باتوں کا جواب برداشت اور حلم کے ساتھ دیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن دوست بن جائے گا اور دور رہنے والا قریب ہو جائے گا، اور خون کا پیاسا تمہارا گرویدہ اور جانسار ہو جائے گا۔ یعنی برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی خوبی اگرچہ نہایت مفید اور بڑی فائدہ مند ہے، لیکن اس پر عمل وہی کر سکیں گے جو صابر ہوں گے، غصے کو پی جانے والے اور ناپسندیدہ باتوں کو برداشت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بس بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اگر فی الواقع تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ یہ آیت سجدہ ہے، انشاءاللہ ہم کر لیں گے۔ اور اگر فی الواقع تم اس کی عبادت کرنے والے ہو، لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں، جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکا یک وہ پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً جو خدا اس مریض زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں
وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ باطل کے سامنے سے نہ آ سکنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر براہ راست حملہ کر کے اگر کوئی شخص اس کی کسی بات کو غلط اور کسی تعلیم کو باطل اور فاسد ثابت کرنا چاہے تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پیچھے سے باطل کے نہ آ سکنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کبھی کوئی حقیقت اور صداقت ایسی منکشف نہیں ہو سکتی جو قرآن کے پیش کردہ حقائق کے خلاف ہو۔ کوئی علم ایسا نہیں آ سکتا جو فی الواقع علم ہو اور قرآن کے بیان کردہ علم کی تردید کرتا ہو۔ کوئی تجربہ اور مشاہدہ ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ ثابت کر دے کہ قرآن پاک نے عقائد، اخلاق، قانون، تہذیب و تمدن، معیشت و معاشرت اور سیاست کے باب میں انسان کو جو رہنمائی دی ہے وہ غلط ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے رسولوں کو نہ کہی جا چکی ہو۔ بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو اجمی بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں۔ کیا ہی عجیب بات ہے کہ کلام اجمی ہو اور مخاطب عربی، یعنی ہماری زبان میں سے کیوں بیان نہیں کیا گیا جسے ہم سمجھ سکتے، کیونکہ ہم تو عرب ہیں، اجمی زبان نہیں سمجھتے۔ یہ بھی کافروں کا قول ہے کہ وہ تعجب کرتے کہ رسول تو عربی ہے اور قرآن اس پر اجمی زبان میں نازل ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کو عربی زبان میں نازل فرما کر اس کے اولین مخاطب عربوں کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہنے دیا ہے۔ اگر یہ غیر عربی زبان میں ہوتا تو وہ عذر کر سکتے تھے۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ یعنی وہ ہر طرح سے محفوظ ہے، یعنی جس طرح دور کا شخص دوری کی وجہ سے پکارنے والے کی آواز سننے سے قاصر رہتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کی عقل و فہم میں قرآن نہیں آتا۔ ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہ اختلاف ہوا تھا۔ اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ یعنی اس لیے کہ وہ عذاب صرف اسی کو دیتا ہے جو گناہ گار ہوتا ہے، نہ کہ جس کو چاہے یوں ہی عذاب میں مبتلا کر دے۔ اللہ کا یہ قانون یا قاعدہ نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا پارہ نمبر 24 مکمل ہو گیا آج۔ کل ہم اللہ کے حکم سے بشرط زندگی پارہ نمبر 25 شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ ابھی ہم دعا کر لیتے ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما
تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بہت ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور خامدوں کو بیویوں سے اور بیویوں کو خامدوں سے اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اے رب ہمارے، ہم سے آسان حساب لیجئے گا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، کریم رب، اے پاک پروردگار، دونوں جہانوں کو پیدا کرنے والے، دونوں جہانوں کو قائم و دائم رکھنے والے اور زندگی اور موت دینے والے اور ساری صلاحیتیں قوتیں دینے والے، ساری رحمتیں اور برکتیں نازل کرنے والے، اے معاف کرنے والے رب اور اے پکڑ لینے والے رب، ہم آپ کے سامنے آپ کی بہت کمزور بندیاں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو سن لیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ اے رب ہمارے، آپ ہمارے کھلے اور چھپے ہر حال کو جاننے والے ہیں۔ اے اللہ، ہم پہ رحم فرما دیجئے، جانے انجانے میں کی گئی غلطیوں کو تاہیوں کو اپنی رحمت خاص سے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کر دیجئے گا۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے رب ہمارے، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے رب ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دے دے۔ یا اللہ، چھوٹی سے چھوٹی بیماری میں مبتلا اور بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے کلمہ پڑھنے والوں کو، ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے دوستوں عزیزوں کو، سب کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ دے دے۔ اللہ بے روزگاروں کو بہترین رزق حلال عطا فرما دیجئے۔ اے رب ہمارے بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے اور اولاد والوں کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت و پرورش کرنے کی ہمت طاقت عطا فرما دیجئے اور ہم سب کی مدد فرمائیے۔ اے رب ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جو رشتوں کی عمروں کو پہنچ گئے، اللہ انہیں بہترین بار عطا فرما دیجئے۔ اللہ، آپ ماں باپ کی مدد فرمائیے کہ وہ اپنے فرائض سے سبکدوش ہو سکیں۔ اے رب ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری نسلوں کو، ہمارے چھوٹوں بڑوں کو برے لوگوں سے، شیطان کے شر سے، دجال کے فتنے سے، حاسدوں کے حسد سے اور بری صحبتوں سے بچا لیجئے۔ اے رب ہم بہت کمزور ایمان والے ہیں، اللہ ہم پہ رحم فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو ایمان پہ مضبوط کر دیجئے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیے۔ اے رب یہ جو مہینہ گزر رہا ہے ہمارا رمضان المبارک کا، اللہ آپ کی مغفرتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ، اللہ آپ اس مہینے کے صدقے ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے رب ہماری تمام کوششوں کو، چھوٹی بڑی کوششوں کو قبول فرما لیجئے۔ جو کام ہم آپ کی رضا کے کر رہے ہیں، اللہ آپ ان سے راضی ہو جائیے اور ہم اپنے انجام نیک سے خوش ہو جائیں۔ اے رب کل مسلمین مسلمات کی حاجات ضروریات اپنی رحمت سے پوری کر دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا آخرت میں کسی کا محتاج نہ کیجیے گا اور اے اللہ ہمیں دعائیں کرنے والا بنا دیجئے اور اللہ آپ ہماری دعائیں قبول فرمانے والے ہیں۔ رب آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں
اور ہمارے سوا آپ کی بے شمار مخلوق ہے اللہ، بس ہم پر رحم فرما دیجئے، مسلمانوں کی مدد کیجئے، کمزوروں کی جو پسے ہوئے ہیں، جن پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں اللہ، آپ خود ہی ان کے ولی اور کارساز ہو جائیے۔ اے رب ہمارے، ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، ہم سب کو جنت میں جمع فرما دیجئے، اور اے رب ہمارے، ہم آپ سے آپ کی بنائی ہوئی بہترین جنت، جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اللہ، ہماری دعائیں سن لیجئے اور قبول فرما لیجئے، اور ہمارے چھوٹی چھوٹی کوششوں کو بھی قبول فرما لیجئے، اور بڑا چڑھا کر ان کا اجر و ثواب دنیا آخرت میں عطا فرمائیے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔